اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وَلِبَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ سِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Greetings and felicitations to the Imam of our time on the birth of his father Imam Hasan al-Askari alayhi salatu wassalam. In history there are two dates of Wiladat of Imam Hasan al-Askari alayhi salam. A famous date in Iran and Iraq is 8th Rabiul Thani, and mostly popular in Pakistan and India, 10th Rabiul Thani. But the year is same, 232 Hijrah. And as we started our program with Hadith-e-Qissa, so I would like to mention beautiful in-depth hadith of 11th Imam in regards to his mother Imam Hasan al-Askari salam, regards to his mother Hazrat Fatima Zahra salamullah alayha. This hadith has been narrated in Tafsir Atyab al-Bayan, volume number 13. Imam alayhi salam says that Nahnu hujjatullah ala khalqih wa ummuna Fatima hujjatun alayna. We are hujjat of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Salam is saying, we are hujjat of Allah subhanahu wa ta'ala on his every creation, ala khalqih, not only on mankind, every creation. Wa ummuna, and I will describe inshallah in my further majalis, that wilayat of Ahlul Bayt alayhim salam is not only on mankind and human being, but it is on the universe of Allah subhanahu wa ta'ala, every creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ummuna Fatima, and our mother Fatima Zahra salamullah alayha
alayna. She is hujjat on us. So what does hujjat mean? Hujjat means a thing which can be used as a proof in argument. So Allah subhanahu wa ta'ala has sent His messengers so he can have a proof on us with these messengers. Surah Nisa, verse number 165, Rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujja ba'da rusul. We have sent messengers who are the givers of good news and they are warners. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ. So on the day of judgment, nobody can argue against Allah subhanahu wa ta'ala. So these are hujjats from Allah subhanahu wa ta'ala, and we can't complain on the day of judgment that we hadn't had any guide from you. There is a beautiful quotation from Hazrat Muslim ibn Aqil in his khutbah. That's a hadith of Imam Hasan Askari alayhi salam, Nahnu hujjatullahi ala khalqih. I will elaborate it a bit. Hazrat Muslim ibn Aqil in his khutbah, he recited in Masjid Kufa. He said that he started his khutbah with Alhamdulillah allazi khalaqa Muhammadan wa aliyan dalilan li dhatihi. Alhamdulillah. All praises to Allah subhanahu wa ta'ala, who has created Muhammad and Ali alayhim as-salam dalilan li dhatihi, so he can have a proof on his existence. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. And for our kids, so they could understand also that what does it mean? That all praises to Allah subhanahu wa ta'ala who has created Muhammad and Ali alayhi salam, so he can have a proof on himself. When Adam alayhi salam was asked, does God exist? He said, yes, what is the proof? For example, he said, look at the trees. When Noah alayhi salam was asked, does God exist? He replied, for example, see the oceans. Allah subhanahu wa ta'ala has quoted a sentence of Hazrat Ibrahim alayhi salam in Quran, that my God makes sun rise from east and sunset on the west. So every Nabi, every messenger, Adam was saying, see the trees. Noah was saying, see the oceans. Ibrahim was saying, see the sun, see the moon. When Muhammad and Ali alayhi salam was asked, does God exist? They say yes, what's the proof? They say yes. There is a difference. Muhammad and Ali. In the next sentence, وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ. Because Allah subhanahu wa ta'ala, we can't see Allah subhanahu wa ta'ala, He has made Muhammad and Ali alayhi salam His successor in His whole universe. Ibn Hadith al-Mu'tazili has narrated a very beautiful story. Ibn Hadith al-Mu'tazili is from our brother Ahl Sunnah, and he has a book on description of Nahjul Balagh. He has written a story in the time of second Khilafat. Amir al-Mu'mineen was doing tawaf, and someone was also doing tawaf, and suddenly Amir al-Mu'mineen slept on his face. During tawaf, Amir al-Mu'mineen slept on his face. So he came to Caliph and complained about Mawla Ali alayhi salam. Then Ali alayhi salam, Ali has slept on my face. So Caliph didn't dare to ask Mawla Ali alayhi salam to come to himself. So he himself went to Amir al-Mu'mineen and said, yeah, but Hassan, I have a complaint about you. And complaint is that you have slept on face during tawaf. Amir al-Mu'mineen said, yes, I have slept on his face because during tawaf he was having a haram sight on Mahram. What's in our heart? Only God knows, only 14 knows.
The Amir al-Mu'minin said that because he was having haram sight during tawaf, so I slapped on his face. So kindly give a bit of attention on the Caliph replied to him that what can I do now? لَقَدْ رَآكَ عَيْنُ اللَّهِ وَلَّتَمَكَ يَدُ اللَّهِ. What can I do now? You have been caught by the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, and you have been slapped by the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. I know it's not familiar to say Nara Haidari in English lecture. But if someone does it, it's not a bidat, okay. So I'm saying also Nara Haidari. So 11th Imam said that we are hujjat from Allah subhanahu wa ta'ala on his creations. That's the meaning of Ainullah, Wajhullah, Yadullah, Lisanullah. And then he further explained that Ummuna Fatima, our mother Fatima Zahra Salaamullah alayha, she is hujjat on us. That means she is the proof of imamat. Hujjat on us, hujjat on imamat. She is the proof of imamat. The sacrifice she gave after Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it was a proof on imamat. And if Fatima Zahra Salaamullah alayha, if she hadn't been, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, if she had not given that sacrifice, believe me, there would not be any belief on Aqidah Imamat till Yawm al-Qiyamah. So 11th Imam said that she is proof on us. And if you can relate this sentence to the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, in regard of his daughter, he said that hiya ummu abiha, she is the mother of her father. So mother is the source of existence. Mother is the source of existence of a child. Prophet said that she is mother of her father. If there is no Fatima sallallahu alayha, there would not be any believer on Nubuwwat nor on Imamat. So she is that chain between Nubuwwat and Imamat. And inshallah I will describe it more in Ayyam Fatimiyya lecture, that what was her sacrifice. And there are hundreds of ulamas, not only ordinary our Sunni brothers, hundreds of Sunni ulamas which have converted to the mazhab Ahlul Bayt alayhimus salam through the sacrifice of Hazrat Fatima Zahra Salamullah alayha. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. अब 11वें इमाम की हदीस कि हम हुज्जत हैं तुम पर और हमारी माँ हुज्जत है हम पर। असल इमाम अलैहिस्सलाम का तो नाम ही गिरामी है। इमाम के जो नाम में बरकत होती है, हम तो उस नाम की बरकत को नहीं समझ पाते, ज़ात इमाम तो बहुत बुलंद है। पहले तो नाम पर बात होनी चाहिए, और यकीन फरमाइए कि नाम के सिलसिले में भी इतना मवाद मौजूद है कि अगर आइम्मा के नामों पर बात की जाए तो मुझ जैसा तालिब इल्म कम से कम चंद मजालिस तो उसके लिए चाहिए, ज़ात इमाम पर नहीं, इसमें इमाम पर। और इंशाल्लाह इसे मैं अर्ज़ करता रहूँगा आइंदा आने वाली मजालिस में। अब आप गौर फरमाइए, आइम्मा अलैहिस्सलाम के जो नाम थे, मैं आऊँगा इमाम हसन अस्करी के नाम पर। आइम्मा अलैहिस्सलाम के जो नाम थे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन नामों को अपने नामों से मुश्तक़ फरमाया, यानी एक्सट्रैक्ट किया अपने नाम से। हज़रत आदम की जो दुआ है, जिस दुआ के सदक़े में उनकी तौबा कबूल हुई थी, 40 बरस तक तौबा करते रहे, तौबा कबूल नहीं होती। हज़रत आदम का परवरदिगार मैं तौबा करता हूँ, तौबा कबूल क्यों नहीं होती?
کہ آدم تم توبہ تو کر رہے ہو لیکن توبہ کے لیے وسیلہ نہیں بنا رہے ہو. کوئی جملہ کہنے کی اجازت نہیں. جب آدم کی توبہ بغیر وسیلے کے قبول نہ ہو تو آدمی کی توبہ کیا حال بغیر صلوات محمد و آل محمد. تو پھر جبریل نازل ہوا, انہوں نے ایک دعا تعلیم فرمائی. یہ دعا ہم سب کو یاد ہے, بہت اہم دعا ہے. اور مجھے مولانا حسن عسکری اسلام کے نام گرامی کے سلسلے میں جو دعا ہے وہ بھی ایک تھوڑی سی گزارش کرنی ہے, میرے ساتھ رہیے گا. کیا دعا ارشاد فرمائی؟ فرمایا الہی بحق محمد وانت المحمود. یہ دعا سب کو یاد ہے. وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یہاں دعا ختم ہو گئی. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار مجھے اغفر لنا, تو ہمیں معاف فرما. یعنی پنجتن کے ناموں میں اتنی تاثیر تھی. ہم نام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہم اسپیلنگ جانتے ہیں فقط مولا علی کے نام کی. ALI عین لام چھوٹی ہے بس. حقیقت نام علی کیا ہے؟ حقیقت نام حضرت سیدہ کیا ہے؟ یہ وہ نام تھے. اچھا اس سے کیا سمجھنا ہے؟ پروردگار الہی بحق محمد وانت المحمود, تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ جبکہ تو محمود ہے, تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ جبکہ تو اعلیٰ ہے, تجھے حضرت زہرا کا واسطہ جبکہ تو فاطر السماوات والارض ہے, تجھے حسن مصطفیٰ کا واسطہ جبکہ تو محسن ہے, تجھے حسین مظلوم کا واسطہ جبکہ تو قدیم الاحسان ہے. یعنی نام کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے ناموں کو اپنے ناموں سے لیا. یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا, وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا, وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا, وہ محسن تھا تو انہیں حسن مصطفیٰ بنایا, وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا. نہیں مجھے آگے کہنے دیں, وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا, وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا, وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا, وہ کاظم الغیظ تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا, اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا, اسے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا, وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا, وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا. اور غور فرمائیے گا, وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پر صلوات محمد و آل محمد. اب ایک چھوٹا سا درس یہاں پر, ان کے تو نام بھی اللہ کی صفت سے مشتق ہوئے. ہم سے کہا گیا کم از کم تم اپنی عادتیں اللہ کی صفت سے مشتق کر لو. تخلقوا باخلاق اللہ, جو اللہ کا اخلاق ہے کچھ عادتیں خود میں پیدا کر لو. کیوں وہ ستار العیوب ہے, تم بھی دوسروں کے عیب چھپانے والے بن جاؤ. وہ رزاق ہے, تم بھی اپنی حیثیت کے مطابق بانٹنے والے بن جاؤ. وہ رحیم و کریم ہے, تم بھی رحم و کرم کرنے والے بن جاؤ. آپ غور فرمائیں, تو وہ جو اللہ کی صفت ہے ہمیں اپنانے کے لیے کہا گیا. تو امام علیہ السلام کا جو نام ہے, نام گرامی ہے, نام تو اصل میں حسن ہے, اور ان ناموں کا ذکر قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی ہے. وہ انشاءاللہ میں وعدے کرتا چلا جا رہا ہوں, اس امید پر کہ سلسلہ جو جاری رہے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ آتی رہیں گی باتیں. امام ائمہ کے ناموں کا ذکر کیا قرآن میں بھی ہے؟ جی بالکل, قرآن کی آیتوں میں بھی ہے. امام کا نام ہے حسن, لقب ہے, ٹائٹل ہے عسکری. عسکر کا مطلب ہے لشکر, عسکری یعنی لشکر والا. اور یہ خاص ایک واقعہ چونکہ پیش آیا تھا لہذا امام کو اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے کہ جب متوکل نے اپنے
اس غرور اور زعم میں اس کی فوج لکھا ہے الگ الگ لوگوں نے، کچھ نے 1 لاکھ لکھا ہے، کچھ نے 70,000 لکھا ہے، اس کی فوج تھی. اس نے کہا کہ ہر ایک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. یعنی آپ تصور فرمائیے گا 1 لاکھ گھوڑے آج بھی کسی کے پاس نہیں ہوں گے، مشکل ہے. اتنی بڑی فوج تھی اور اسی کا بڑا زعم اور غرور تھا. اور ان سب کے فائنینسز آپ غور فرمائیے کہ وہ کیسے، وہ جو فوج تھی اس کی سیلریز کتنی ہوں گی، ان کے رہنے کی جگہ کیا ہوگی، اور جو سارا سسٹم ہوگا وہ کیا ہوگا. تو بہت شان شوکت تھی. اس نے کہا کہ ایک ایک مٹھی سب لے کر آئے اور ایک جگہ جمع کرتے رہے. اور ایک ایک مٹھی کا اثر یہ تھا، 1 لاکھ لوگوں نے جب ایک ایک مٹھی وہاں پر خاک ڈالتے گئے تو ایک ٹیلا بن گیا بڑا سا. امام کے لقب کی وجہ یہ. اور اس کے بعد وہ لے گیا امام کو اس ٹیلے پر اور اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ جانتے ہیں کہ ٹیلا کیسے بنا ہے؟ یہ جو ٹیلا ہے چھوٹی سی پہاڑی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیسے بنا ہے؟ وہ ایسے بنا ہے کہ یہاں پر کوئی پہاڑی نہیں تھی، یہ میری فوج نے ایک مٹھی خالی ڈالی ہے نا یہاں پر، تو یہ پہاڑ جیسا بن گیا. اور فوج سامنے کھڑی ہوئی. امام علیہ السلام ہاؤس اریسٹ، ٹھیک ہے. 10ویں امام اور 11ویں امام کے زمانے سے ہمیں ہاؤس اریسٹ کی جو اصطلاح ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. زندان میں نہیں تھے، ہاؤس اریسٹ تھے، یعنی سامنے تھے. اس کی وجہ تھی، میں روزہ کا گزارش کرتا ہوں کیوں ہاؤس اریسٹ تھے امام. تو وہ ٹیلا بن گیا اور امام علیہ السلام پر اس نے غرور کے ساتھ یہ کہا کہ میری تو فوج یہ ہے. امام نے کہا کہ کیا میں بھی تجھے اپنی فوج دکھلاؤں؟ میرا بھی تو ایک لشکر ہے، عسکر یعنی لشکر. کہا کہ میرا بھی تو ایک لشکر. کہا کہ رسول آپ کا بھی تمسخر کرتے ہوئے تھوڑا سا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا بھی کوئی لشکر ہے. امام نے کہا اور اس کے نگاہوں کے سامنے امام نے ہاتھ پھیرا تو زمین و آسمان ملائکہ کی فوج سے ایسے بھری ہوئی تھی جیسے کہ متوکل پر حملہ کرنے والی ہے. جیسے اسے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. تو اس بار جب غش سے افاقہ ہوا تو کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ آپ کا لشکر ہے. دیکھیں یہاں پر وہی جو نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی حجت ہے مخلوقات پر، یہ اسی سے لے گئے جملہ. امام اسلام نے کہا کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے اور ہم مظہر صفات خداوندی ہیں. یعنی وہ جو کچھ ہے وہ اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا. اب بس فرق یہ ہے کہ ہم اس لشکر کو بے سبب استعمال نہیں کیا کرتے ہیں. اور اس واقعے کی وجہ سے چونکہ امام نے اپنے اس لشکر کو ظاہر کیا تھا، عسکری یہاں پر یا جو ہے نسبت کی ہے، یعنی وہ نسبت کسی سے منسوب ہونا. وہ عسکری کا ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ وہ جس کے پاس کسی کا لشکر ہو. حسن عسکری وہ حسن جس کے پاس اللہ کا لشکر ہے. لہذا امام کا صلوات پر محمد و آل محمد. اچھا جشن سنتے سنتے آپ کی توجہ اس بات کی طرف بھی رہے کیونکہ بالکل یہ عین وہی وقت ہے. ہم بہت خوش نصیب ہیں، تھرسڈے میں نصیب ہوا، جمعرات کے دن امام حسن عسکری سے منسوب دیتے ہیں. ان کی زیارت آج پڑھنے کی تاکید ہے. اور ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں، پورے دن کے اوقات میں 24 گھنٹے ہر وقت ایک خاص موقع ہے جو چاہتا معصومین میں سے ایک معصوم سے منسوب ہے کہ اگر اس وقت میں اس امام سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے. مثال کے طور پر آدھی رات کے وقت مخصوص ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے دعا مانگنے کے لیے. سوال امام حسن عسکری اسلام سے کون سا وقت منسوب ہے؟ یہ بھی حدیث بعد انشاءاللہ کبھی پوری سناؤں گا کہ کس امام سے ایک کے بعد ایک کون سا وقت دن کا پورشن امام سے منسوب ہے. امام حسن عسکری سے کون سا وقت ہے؟ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک ریڈنس آتی ہے آسمان پر، اس ریڈنس سے جسٹ بیفور، یعنی ابھی بھی کوئی یہ والا وقت جس میں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت، یہ وقت ہے خاص امام حسن عسکری سے توسل کا. اور دعا بھی بتائی گئی روایت میں کہ کیا دعا مانگی جائے. یہ میں منتہی الاعمال کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کس امام کے صدقے میں کیا دعا مانگی جائے. تو امام حسن عسکری اسلام کے لیے مخصوص ہے کہ ایک ایسی یونیک دعا ہے کہ ہماری توجہ کم جاتی اس طرف. فرمایا کہ جو اس وقت میں امام سے یہ دعا کرے
کہ دن کے سارے اوقات میں چاہے کتنا ہی اس پر پریشر ہو، اس کا دل ہمیشہ خوش رہے اور کوئی ٹینشن نہ ہو اس کے اوپر. لیکن کتنا ڈیپ میں جا کر فرمایا گیا. اب جس کی جاب سخت ہے، جس کا جو کوئی معاملہ ہے، فرمایا کہ اس وقت میں کہ جب آسمان پر سرخی ظاہر ہونے سے پہلے جو امام حسن عسکری کے صدقے میں یہ دعا مانگے، پروردگار تو میری ٹینشن کو دور کر دے اور میرا پورا دن اچھی طرح سے ہیپیلی گزر جائے. فرمایا کہ امام حسن عسکری کے صدقے میں اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. اچھا، اس کے بعد جیسے ہی ریڈنس ظاہر ہو جائے آسمان پر، تو اس سرخی کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک یہ خاص وقت ہے زمانے کے امام کا. اور یہاں تاکید ہے کہ اس وقت میں امام زمانہ کے صدقے میں قرض کی ادائیگی کی دعا مانگی جائے. تو پروردگار امام حسن عسکری کے صدقے میں جو کوئی ٹینشن میں ہے، امام زمان کے صدقے میں جو کوئی کسی سخت قرض میں مبتلا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا مل کے اس کی دعا کی قبولیت کے لیے باواز بلند یہاں سے وہاں تک درود بھیجیں. جب تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، آج البتہ جشن ہے لیکن مجھے خاص وجہ سے تھوڑے سے مسائل بھی پڑھنے ہیں. وہ میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں پڑھنا ہے. اس لیے کہ آج ایک اور مناسبت بھی، فقط ولادت نہیں ہے، ایک وفات کا دن بھی ہے آج. امام حسن عسکری، ان کی زندگی کو اگر آپ 3 پورشنز میں تقسیم کر دیں، 232 ہجرہ امام کی تشریف آوری ہے دنیا میں، ولادت ہے. 260 ہجری شہادت ہے. 28 برس کی 28 ایئرس کی زندگی ہو گئی. امام سامرہ کب آئے؟ مدینہ سے سامرہ. امام کا حرم کا ہے سامرہ میں. جو جا چکے ہیں انہیں علم ہے، اور جو نہیں کہ پروردگار نے جیسے جانا. اچھا، ایک ہی ذریعہ ہے، اس ایک ذریعے کے اندر 2 امام بھی، 10ویں امام بھی وہی ہیں، 11ویں امام بھی وہی ہیں. 2 اور محترم ہستیاں ہیں اسی ایک ذریعے میں سامرہ میں. بی بی حکیمہ خاتون ہے جو بیٹی ہیں 9ویں امام کی، اور پھوپھی ہیں، اور جو بیٹی ہے 9ویں امام کی، اور بہن ہے 10ویں امام کی، اور پھوپھی ہیں 11ویں امام کی. اور غور فرمائیے گا کہ بی بی نرجس خاتون بھی اسی ایک ذریعے میں مدفون ہے. یہ 4 ہستیاں جو ایک ذریعے میں. سوال، 11ویں امام کی جو ولادت ہے وہ مدینہ منورہ میں. سامرہ کب آئے تھے؟ 28 برس کی زندگی. 232 سے 245 ہجرہ امام مدینہ میں، 13 برس. 245 سے آنورڈز 15 برس امام سامرہ میں. اس 245 سے لے کر 254 تک 10ویں امام کی امامت کا زمانہ ہے. 10ویں امام کے ساتھ ہی امام حسن عسکری آئے تھے سامرہ. کنٹونمنٹ ایریا تھا سامرہ، فوجی ایریا، اور بلایا امام کو اس لیے گیا تھا کہ 10ویں امام اور 11ویں امام کو اپنے سامنے رکھا جا سکے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی عباس بھی جانتے تھے کہ حضور نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، اور حدیث یہ ہے کہ ستکون الائمۃ من بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہونے والے ہیں. انہوں نے علم تھا کہ جناب ہم 10ویں تک پہنچ چکے ہیں، اگر 10ویں کو شہید کرتے ہیں اور 11ویں کو شہید کرتے ہیں، تو جو 12واں آئے گا اسے اگر اپنے سامنے شہید کر دیں تو سلسلہ امامت منقطع ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. لہٰذا امام کو زندان میں بھی نہیں رکھا تاکہ وہ نسل امامت جاری رہے. امام اپنی فیملی کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے. لیکن امام پر بار بار، یعنی یہ امام کے مظالم اور مسائل، ان کے مسائل میں سے یقین فرمائیے گا، کبھی آدھی رات کی تاریکی میں اچانک ایسا ہوتا تھا کہ بنی عباس کی فوج امام کے گھر میں آ جاتی تھی. بالکل، یا تو بالکل سوٹیبل ٹائم بھی ہو، اگر آپ فون کے بغیر کسی کے گھر پہنچ جائیں تو کیا ہوتا ہے، بڑی اریٹیشن ہوتی ہے نا. میں یار اس نے بتایا بھی نہیں، ایسی آتی ہے. امام علیہ السلام کے گھر آنے کی بات نہیں ہے، وہ اس دروازے کو توڑ کے اندر آ جاتے تھے. اور ہر تھوڑے دنوں بعد یہ کام ہوتا تھا، ہٹو ادھر ہو، جو امام کا بستر ہے، جو امام کی اشیاء ہیں، اور امام علیہ السلام فوراً تشریف لاتے اور کہتے تھے کہ پہلے مستورات گھر کی جو خواتین ہیں، جو لیڈیز ہیں، وہ ایک طرف ہو جائیں. اس وقت تک امام اجازت نہیں دیتے. اور اس کے بعد وہ آپ کے پورے گھر کو چیک کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ بچہ ہے یا نہیں. اب جانتے وہ آ کیوں رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، جو 12واں ہوگا. تو امام علیہ السلام جو ہے وہ سرویلنس تھا وہ بہت زیادہ سخت، اور اس پہ امام کی زندگی گزر رہی تھی.
اچھا جب اتنا زیادہ سخت تھا، بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ دن میں بھی آتے تھے فوجی، رات میں بھی آتے تھے، تو پھر جو زمانے کے امام کی تشریف آوری ہے وہ ان سے چھپی کیسے؟ پھر کیسے ہوا یہ کہ امامت کا سلسلہ آگے بڑھا؟ یہ جو 12 کا عدد ہے نا، میں کہہ رہا ہوں بنی عباس کی 12 کا فگر جانتے تھے کہ رسول اللہ نے 12 کہہ دیا. آپ اپنے آپ پر فخر کیجئے گا، اس لیے کہ اگر پوری لسٹ میں آپ کے سامنے سناؤں ہسٹری سے، خلفائے راشدین 4، خلفائے بنی امیہ 28، خلفائے بنی عباس 37، حاضر امام، اس فرقے کیا جانتے ہیں؟ حاضر امام ہمارے آسانی بھائیوں کے 52، داعیان مطلق بوریوں کے 50، خلفائے راشدین 4، بنی امیہ 28، بنی عباس 37، حاضر امام 52، داعیان مطلق 50، 12 کا عدد سوائے علی اور اولاد علی کے کہیں نہیں ملے گا. اور یہ اتنی یونیک بات ہے، تھوڑا سا آپ کی اور بیداری کے لیے یہ جو 12 کا عدد ہے نا، سوائے نسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، مجھے بتائیے کون سا خاندان ایسا ہے جس میں ایک کے بعد ایک 11 نسلیں ایسی گزری ہوں؟ آپ دنیا کے اسٹینڈرڈ پر دیکھ لیجیے، آپ اللہ کے اسٹینڈرڈ پہ نہ جائیے. ایک بہت بڑا کوئی عالم ہوگا، اس کا بیٹا شاید چلے وہ بھی عالم ہو جائے، اس کا بیٹا شاید چلے وہ عالم ہو جائے، اس کا بیٹا. بہت مشکل ہے کہ 2-3 جنریشن سے آگے بڑھ پائے. یہ فقط خاندان زہرا سلام اللہ علیہ ہے. ایک کے بعد ایک نسل اس طرح سے، اور فخر کیجیے گا اس پر بھی. ایک اہل تشیع عالم تھے، ایک اہل سنت عالم تھے، آپس میں بیٹھ کے کہیں بات ہو رہی. جو اہل تشیع عالم تھے انہوں نے یہ کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. تو سامنے تھے، انہوں نے کہا کہ وہی لقب لیتے ہوئے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں نام لیا انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ میرے مولا امام المتقین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا. ارے امام المتقین تو مولا علی تھے نا، تو یہ جو یہ کہتے تھے وہ یہاں کو کاپی پیسٹ کر رہے تھے. تو میرے مولا سخی و کریم حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں حضرت تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. یہ جو میں پورا سلسلہ نا 11 تک، یہ میں اس پہ بات پیش کر رہا ہوں. تو جو اہل تشیع عالم تھے وہ کہتے ہیں مولا یہ تو میں جو آپ کی صفت کہتا ہوں تو یہ وہاں پر جوڑ دیتا ہے. تو کوئی ایسی آپ کی فضیلت اس وقت میرے ذہن میں لے آئیے کہ اگر جھوٹ بھی چاہے تو نہ جوڑ سکے، جھوٹ بھی نہ کہہ سکے، زبان بند ہو جائے بس. کہتے ہیں فوراً مولا رضا کی حدیث سے سلسلۃ الذہب ذہن میں آئی. وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق، میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا. اس نے دیکھا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر رہا ہے. تو یہ فقط ہمارا اختیار ہے کہ ہم ان 12، ہمارا افتخار ہے کہ ہم ان 12 کے ماننے والے ہیں جو ایک کے بعد اس معیار پر ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی سرکلنس تھی تو پھر زمانے کے امام کی تشریف آوری کیسے ہو سکی؟ تو آپ سنیے گا 11ویں امام کا ہمیشہ ایک معجزہ آپ نے سنا ہے. اگر اس معجزے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھیں گے ہسٹری سے تو فقط ایک معجزہ ہے، ہم اس کو ضرور بھیج دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو ہسٹری کے ساتھ کانٹیکسٹ میں زمان و مکان اور سیاق و سباق کے اعتبار سے سیکوینس میں دیکھیں گے
جو واقعات ہو رہے تھے اس کے سیکوینس میں، تو آپ سمجھ پائیں گے کہ نہیں وہ معجزہ کتنا اہم تھا. کون سا معجزہ؟ جب بارش نہیں ہو رہی تھی، یاد ہے بارش، امام علیہ السلام ہاؤس اریسٹ تھے، ہمارا میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط ہو گیا بالکل. اب یہ کہ پانی نہیں ہے کہیں، منرل واٹر کا سسٹم نہیں تھا، جو بارش ہے وہی پانی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ بارش کے لیے کیا ہوا تھا؟ ایک عیسائی آیا اپنی قوم کے ساتھ، اس نے دعا کی، بارش ہو گئی. سب جانتے ہیں واقعہ مجھے اس لیے نہیں پڑھنا، لیکن معجزہ اگر آپ خالی آؤٹ آف کانٹیکٹ اسے دیکھیں گے تو خالی وہ ایک واقعہ ہے. ابھی سیکوینس میں دیکھیں جو آپ سرچ کر رہا ہوں. بارش نہیں ہو رہی تھی، وہ آیا، اس نے دعا کی، بارش ہو گئی. یہ کیا ہو، عیسائی دعا کر رہا ہے بارش ہو رہی ہے، مسلمان دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی. دوسرے دن پھر دعا کی، بارش ہو گئی. تیسرے دن دعا کی، بارش ہو گئی. اب آہستہ آہستہ لوگوں میں کنفیوژن کریٹ ہوا. جب کنفیوژن کریٹ ہوا تو جو خلفائے بنی عباس تھے انہیں اس بات سے تھوڑی مطلب تھا کہ کوئی مسلم رہے کوئی کرسچن ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک. لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ کہلاتے تھے خلیفۃ المسلمین. اگر وہ مسلمان ہی نہ رہے تو خلافت کہاں تھا؟ اس لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ اسے پروٹیکٹ کر کے رکھیں، اسلام کو ظاہر کم از کم پروٹیکٹ کر کے رکھیں. تو جہاں ان کے باپ دادا گئے تھے نا جس در پر، تو وہاں پر پہنچے اور جا کر کہا کہ اے فرزند رسول، مشکل یہ ہے کہ کوئی عیسائی دعا کرتا ہے، کرسچن دعا کرتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں بارش نہیں ہوتی. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل اس سے کہنا آ جائے میں چلوں گا. واقعات سب کے ذہن میں. اگلے دن وہاں سے تشریف لے کر اور اعلان ہوا، پورا شہر جمع تھا، ہمارا کا پورا شہر جمع تھا دیکھنے کے لیے کب کیا ہوتا ہے. اور اس نصرانی نے، اس کرسچن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. امام نے کہا کہ جاؤ اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی ہے، بون چھوٹا ٹکڑا ہے، اسے لے آؤ. اور جیسے ہی اس ہڈی کے ٹکڑے کو لے آئے تو جتنے آئے ہوئے بادل تھے وہ سب چلے گئے. امام نے کہا کہ در حقیقت یہ ایک نبی خدا کے جسم کی ہڈی ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آسمان کے نیچے زیر آسمان اسے رکھ کر اس کے صدقے میں دعا مانگی جائے تو یقیناً اللہ کی رحمت نازل ہوگی. تو اصل میں اس کرسچن کا کمال نہیں تھا، اس ہڈی کا کمال تھا جس کی وجہ سے بارش ہو رہی تھی. اس کے بعد سے کہا اب تو دعا مانگ. اب دعا کیا مانگے؟ جو بادل آئے ہوئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے. تب آسمان کلیئر ہو گیا بالکل. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو بلند فرمایا. اللہ دعا فرمائی. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بادل آنا شروع ہوا. لوگ خوش ہو کر جا رہے. امام نے کہا نہیں صبر کرو، یہ بادل تمہارے شہر میں نہیں برسے گا، کہیں اور جا کے برسے گا. قسم یہ ہے وسعت علم امامت. یہ تمہارا بادل نہیں، وہ چلا گیا آگے، دوسرا بادل آ گیا، یہ فلاں شہر میں جائے گا، فلاں شہر میں جائے گا. اس کے بعد جو بادل امام نے کہا اب گھر پہ جاؤ، بارش ہونے والی ہے، اب بارش ہونے والی ہے. اللہ اکبر. امام کی دعا کے صدقے میں جب بارش ہوئی، اس واقعے کا اثر کیا ہے معجزے کا؟ اس وقت اتنا پریشر ڈیولپ ہو گیا تھا کہ اب ممکن ہی نہیں تھا کہ امام کو ہاؤس اریسٹ رکھا جا سکے. تو تقریباً 6 مہینے کا عرصہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام پھر ہاؤس اریسٹ نہیں تھے بلکہ اپنے گھر میں آزاد تھے. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب زمانے کے امام کی تشریف آوری کا اسباب فراہم ہو گئے. ٹھیک ہے، میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں. یہ معجزہ اس بات کا سبب بنا. اور پھر جب 11ویں امام پر اتنی بڑی ذمہ داری تھی، آپ یقین فرمائیے 10ویں امام اور 11ویں امام کے ہاؤس اریسٹ رہنے سے ہی غیبت کی ٹریننگ شروع ہو گئی تھی شیعوں کے لیے کہ اب تمہارا ایزی ایکسس نہیں ہوگا امامت تک. ٹھیک، تو مکرو وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، وہ مکر اللہ، اسی میں اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے. اللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ اللہ نے اپنی پلاننگ یہ کی ہے کہ ٹھیک ہے غیبت کی تیاری شروع ہو جائے آہستہ آہستہ. اچھا، غیبت کی تیاری میں کتنا ٹائم لگا؟ فل غیبت میں، غیبت کبریٰ جو سٹارٹ ہوئی آپ سب جانتے ہیں. 10ویں امام کی زندگی کتنی ہے؟ 40 ایئرس تقریباً، 42 بھی بعد میں لکھا، ہم 40 سمجھتے ہیں. 11ویں امام کی زندگی کتنی؟ 28 ایئرس. 40 + 28 68. غیبت صغریٰ کا پورشن کتنا ہے؟ 69 تقریباً. تو آپ 70 راؤنڈ فگر میں لے لیں. 135 to 40 ایئرز لگے ہیں
غیبت کی تیاری کروانے میں. سوال، ظہور کیسے ہی ہو جائے گا یا اس کے لیے بھی کچھ 100-125 سال کی تیاری کرنی پڑے گی؟ سڈنلی بس ایسے ہی ہو جائے. غیبت کے لیے اللہ 125 سال کہتا ہے کہ تم ٹرین ہو جاؤ. آج میری بات پہنچ رہی ہے؟ ظہور کے لیے کتنی جنریشنز ٹرین ہوتے 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 اس مقام تک پہنچے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب اگر اللہ نہ کرے امام کا ظہور اس وقت نہیں ہوا میں گزر گیا. نہیں، میں اس میں ایسے شریک ہوں کہ اگر میں جنریشنز کو اپنی ٹرین کر کے جا رہا ہوں. اور اس پر یقین رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اب میں ایک پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ نارے جی کے ساتھ میں ختم کر دوں گا بات کو، کہ ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو. ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو. اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین. بات ہو سکے، چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو. بات پہنچ رہی؟ ماشاءاللہ. آج کی گفتگو کا جو جشن کے سلسلے میں تھی 11ویں امام کے حوالے سے، اس سے 2 پوائنٹس میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے اچھی طرح ذہن کریں. ایک، یہ وقت آپ کو یاد رہے، غروب سے تقریباً یہ ہاف این آور بیفور ہے، جو ایک خاص امام حسن عسکری کا وقت ہے. ان کے صدقے میں دعا مانگو. کس چیز کی دعا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ٹینشنز کو دور کر دے. اور دوسرا یہ کہ امام حسن عسکری کی زندگی پیغام دے رہی ہے کہ 125 سال غیبت کی ٹریننگ میں لگے ہیں. تم ایسے چاہ رہے ہو بس ایسے ہی تو مجھے نو ٹائم کچھ بھی کیے بغیر جسٹ میں اٹھوں گا صبح امام کا ظہور ہو کے بعد ختم ہو چکی ہو تو مجھے کچھ کرنا بھی پڑے گا. پھر کرنا پڑے گا. کتنا کرنا پڑے گا؟ 125 سال کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ ہو چکا ہوگا شروع. یہ ہم شاید غافل ہیں، یہاں پر دنیا کے علاقوں میں شروع ہو چکا ہوگا. کہاں کہاں امام کی تشریف آوری کے لیے تیاری شروع ہو چکی ہوگی. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں لشکر سے. پتہ چلا کہ انہوں نے 125 سال کی تیاری کر لی، امام کا ظہور ہو گیا، مجھے خبر ہی نہیں، میں یہاں بیٹھا رہ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. کبھی کبھار تو میں بہت احتیاط سے سننا چاہ رہا ہوں، بہت محبت سے بھی. کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے ہم اتنے کیئرلیس بھی ہوتے ہیں، آگے جا کر 2-3 جنریشنز بعد اگر یہ مسلمان رہے بھی میرا بچہ نہ رہے، وہ کیئرس خود دیکھنے کو اتنے کیئرلیس ہوتے. وہ امام کے ظہور کی تیاری میں تو میری جنریشن کی تیاری کہاں پہنچ رہی ہوگی؟ تھوڑا سا اس پہ غور کرنا پڑے گا. اچھا کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ کیا مطلب؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب آیت اللہ بہجت بن جائے. امام ظہور کی تیاری کرنی ہے، چلو جی نہیں. کل فرائیڈے جو خطبہ ہوگا انشاءاللہ، تو پہلے خطبے میں تھوڑا سا بات کروں گا کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے. کل 1:30 بجے انشاءاللہ جو ہے تقویٰ کا ہم تقویٰ سمجھتے ہیں خالی امام بارگاہ میں آ گئے، باقی اللہ کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، کہ خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی. وہ تھوڑا سا اس پہ بات کریں. تقویٰ کا امام کی تحریک کا مطلب کیا ہے؟ جو میری ڈیوٹی ہے اس کو میں حلال حرام کا خیال کرتے ہوئے پورا کرتا ہوں. That's it. میں آفس میں ہوں، اپنے ڈیوٹی آورز کا خیال کروں. میں گھر میں ہوں، اپنی زوجہ کے حقوق کا، اپنے شوہر کے حقوق کا خیال کروں، اپنے بچوں کے حقوق کا خیال کروں. جہاں امام بارگاہ کا ایک حق ہے اس کا خیال کروں، مومنین کا حق ہے اس کا خیال کروں. That's it. یہ تیاری ہو رہی ہے. امام آئیں گے تو کیا کروائیں گے؟ یہی تو کروائیں گے ہر جگہ عدل و انصاف نافذ کر دیں.
اگر میرے گھر میں عدل آ چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی حکومت کہیں اور ہو نہ ہو، میرے گھر میں آ چکی ہے۔ اتنا کرنا بس، یہ سیرت امام حسن عسکری سے میسج ہے۔ اور البتہ جشن کے لیے آپ تشریف فرما، لیکن میں نے کیا تھا کہ آخر میں تھوڑے سے مسائل پڑھوں۔ کیوں؟ وجہ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ 10 ربیع الثانی جہاں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، وہیں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی وفات کی بھی تاریخ ہے، یعنی 11ویں امام کے قاری گرامی۔ ایران میں باقاعدہ یہ تاریخ جو حرم کی مخصوصی ہے وہ یہی ہے، 10 ربیع الثانی آج کا دن، وہ شہزادی معصومہ قم کی وفات کی تاریخ کے طور پر منائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا بیوی کے نام سے، کیونکہ ان کا ذکر بھی اس لیے واجب ہے مجھ پر کہ آیت اللہ بہجت کے پاس جب ایک شخص نے آ کے سوال کیا، اس نے کہا کہ ہم کچھ دعائیں مانگتے ہیں بیوی معصومہ قم کے حرم میں پوری ہو جاتی ہیں، امام رضا کے حرم میں لیکن پوری نہیں ہو پاتی، کیا مطلب؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں 14 معصومین کا جو مقام ہے اس سے بڑھ کے تو کسی کا مقام نہیں۔ انہوں نے بڑا نفیس جواب دیا، فرمایا کہ اللہ انتظام کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں کچھ لوگوں کی عظمت بار بار تازہ ہوتی رہے۔ امام رضا کے بارے میں سب جانتے ہیں، وہ امام حجت خدا ہیں۔ بیوی معصومہ قم کی عظمت واضح ہوتی رہے جب ان کے حرم میں جا کے مانگو اور دعا قبول ہو۔ اس لیے نہیں معلوم اب کس کی دعا امام حسن عسکری کے ذکر کے ساتھ بیوی معصومہ قم کے ذکر کے صدقے میں پوری ہو جائے۔ آپ اور ہمارے تو یہ وہ بیوی ہیں۔ اور مسائل پر جانے سے پہلے ایک اور جملہ، بیوی کی زیارت میں، بیوی معصومہ قم کی زیارت میں کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو بیوی کے حوالے سے تقاریر کا سلسلہ بھی رکھیں گے۔ یا فاطمہ، بیوی کا اصل نام فاطمہ ہے، معصومہ تو لقب ہے۔ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بیوی جنت میں جانے کے لیے میری شفاعت فرمائیے گا۔ ایک طالب علم تھا، بیوی کے حرم میں کھڑا تھا زری کے سامنے، کہتے ہیں یہاں لاکھوں زائرین آتے ہیں، لاکھوں، سب کہتے ہیں اے بیوی ہماری شفاعت فرمائے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذلک، اس کے ذہن میں سوال ہے کیا بیوی کا مقام ہوگا اتنا کہ سارے شیعوں کی شفاعت کرتے ہیں، ایک اکیلی بیوی؟ کہتے ہیں جا کے میرے دل میں خیال آیا، میں سویا، رات کو میں نے دیکھا مرزا امی کو، بہت بڑے عالم تھے ہمارے، جو بیوی معصومہ قم کے حرم سے قریب ایک قبرستان ہے وہیں پر دفن ہے، کہتے ہیں وہ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے خواب میں آ کے مجھ سے کہا کہ اے شخص تو بیوی کے حق شفاعت پر شک کر رہا ہے، سارے قم کے رہنے والوں کی شفاعت تو اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے۔